दोस्तों सीजन 3 के एपिसोड नंबर 14 की आवाज में उराल बहुत गुस्से में बातूहान से कहता है कि सिपाहियों को तैयार करो, हम सराय को सिमोन के ऊपर गिराने जा रहे हैं। बातूहान कहता है जैसा आपका हुक्म। इसके बाद उराल चुल्पान से कहता है कि सिमोन ने पहले खंजर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की और अब अमांदा को कबीले में ले आया है। हम में से कोई एक मरेगा और कोई रास्ता नहीं। इस पर चुल्पान कहती है कि आप बाबा को क्या वजाहत देंगे। फिर उराल कहता है कि मैं बाबा को कहूंगा कि मुझे पता चला है कि सिमोन ने तुक्तामिश साहब को मारा था और मारिया ने जहर तैयार किया था जिससे तुक्तामिश साहब की मौत हुई थी और उसका सबूत सराय में है। बाबा मेरा यकीन कर लेंगे। अब या तो सिमोन मरेगा या मैं मरूंगा। मैं और वक्त जाया नहीं कर सकता। दूसरी तरफ काई कबीले में आर्थुल अमांदा को कैद वाले खेमे से बाहर लेकर आता है और अलीमा सुल्तान से कहता है कि अमांदा का ख्याल रखना। ये सुनकर अलीमा सुल्तान अमांदा को वहां से ले जाती है। फिर अलीमा सुल्तान अमांदा से कहती है क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। तुम्हारा शुक्रिया, मेरे बच्चे की भी जिंदगी बच गई। फिर अलीमा कहती है कि चलो शफा खाने वाले खेमे में जाएं। वहाँ आर्तुक बे तुम्हारे जख्म देखेंगे। इस पर अमांदा अलीमा सुल्तान से कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा जल्दी चला जाना ही बेहतर होगा। अर्तुल काया से कहता है कि तुम 3 सिपाही साथ लेकर जाओ और अमांदा का पीछा करो। काया कहता है कि जैसा आपका हुक्म अर्तुल भाई। फिर अर्तुल सामसा को कहता है कि तुम बाजार जाओ और तुर्कुत को खबर दो कि अमांदा आ रही है। मुझे अमांदा की हर कदम की खबर मिलनी चाहिए। इसके बाद सामसा और काया वहां से चले जाते हैं। उसी वक्त अमांदा घोड़े पर सवार होकर जा रही होती है और काया भी 3 सिपाही लेकर अमांदा के पीछे चला जाता है। हानली बाजार में सिमोन अपने करीबी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। सिमोन कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। हम अर्तुल की चौधार कबीले के खिलाफ जंग शुरू करने का काम कर चुके हैं। तादिर हसन कहता है कि अगरचे काई कबीला छोटा है लेकिन अर्तुल के सिपाही कभी भी चौधार कबीले के सामने आसानी से नहीं झुकेंगे। ये सुनकर सिमोन बहुत हंसता है और हसन से कहता है कि उसे झुकने का कहेगा कौन। फिर मारिया कहती है कि उन दोनों कबीलों को आपस में लड़ने दो ताकि दोनों कबीले तबाह हो जाएं। फिर सिमोन कहता है कि हम दोनों कबीलों के साथ तिजारत जारी रखेंगे और आखिरकार अमांदा किसी काम तो आए। ये सुनकर हसन तादिर कहता है कि आपने तिजारत का जिक्र किया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। सिमोन कहता है कि खुदा हाफिज तादिर हसन। फिर तादिर हसन सराय के खुफिया तहखाने से बाजार पहुँच जाता है और उसी दौरान सामसा हाली बाजार आकर तुर्कुत को पीछे आने का इशारा करता है। फिर एक जगह रोककर सामसा तुर्कुत को कहता है कि अर्तुल भाई ने अमांदा को छोड़ दिया है और उसी वक्त तादिर हसन भी सामसा और तुर्कुत की ये बातें छुप कर सुन रहा होता है। फिर सामसा तुर्कुत से कहता है कि अर्तुल भाई जानना चाहते हैं कि अमांदा ने ये सब कुछ किसके कहने पे किया है और अमांदा बाजार आकर किससे बात करती है, आप उसकी खबर अर्तुल भाई को दें। तुर्कुत कहता है ठीक है। इसके बाद तुर्कुत वहां से चला जाता है। तादिर हसन ये सारी बातें सुनने के बाद वापस सिमोन के पास जाकर सारी सूरत हाल बताता है और कहता है तुर्कुत काई सिपाही से मिला और काई सिपाही ने तुर्कुत को अमांदा का पीछा करने पर मुकर्रर किया है। सिमोन जो कुछ देर कब बहुत खुशियां मना रहा था ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और वहाँ मौजूद बर्तन उठाकर फेंकना शुरू कर देता है। फिर सिमोन मारिया से गुस्से में कहता है कि तुर्कुत ठीक हमारी आंखों में देखता रहा और हमारे साथ खेलता रहा और इसका मतलब तुर्कुत ने हमें फंसाया है, लानत हो। और तुर्कुत को सब पता है। तुर्कुत को खुफिया रास्ते का भी पता है और साल्तीन कोपेक ने जो हमें खत लिखा तुर्कुत उसके बारे में भी जानता है और कहता है कि अर्तुल हमेशा एक कदम हमसे आगे रहा है। फिर फिलिप सिमोन से कहता है कि जब तक गद्दार जिंदा है हम खतरे में हैं। मुझे इजाजत दे, मैं तुर्कुत का दिल निकाल कर आपके पास ले आऊं। ये सुनकर सिमोन कहता है नहीं फिलिप, तुर्कुत हमारे लिए आखिरी काम करेगा, तुर्कुत अर्तुल को मारेगा। दूसरी तरफ
طرف اماندا ایک جگہ پر اورال کو ملنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے اور کایا اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اماندا پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور اسی دوران وہاں سے اورال اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزرتا ہے تو اماندا بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے۔ اورال اماندا سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے بچ گئی؟ پھر اماندا کہتی ہے کہ ارطغرل نے مجھے خود چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر اورال اماندا کو پکڑ کر ایک پتھر کے پیچھے لے جاتا ہے اور اماندا کا گلا دباتے ہوئے کہتا ہے بے وقوف عورت، ارطغرل نے تمہیں دانے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس پر اماندا کہتی ہے نہیں اورال، ارطغرل سمجھتا ہے کہ سیمون فرانسسکو کے پیچھے ہے۔ پھر اورال کہتا ہے کہ اسے سمجھنے دو، لیکن میں کوئی امکانات نہیں چھوڑوں گا۔ اورال اپنا خنجر نکال کر اماندا کے پیٹ میں گھونپ کر اماندا کو مار دیتا ہے۔ پھر اورال باتوہان سے کہتا ہے کہ ارطغرل نے اپنے سپاہی اماندا کے پیچھے ضرور بھیجے ہوں گے اور اپنے آدمیوں کو بھیجو، جلدی سے وہ آس پاس دیکھیں۔ اسی دوران کایا اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس جانے کے لیے جھاڑیوں سے نکلتا ہے تو اورال ان کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر اورال اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جلدی سے انہیں پکڑو اور ان میں سے کوئی زندہ بچ نہ پائے۔ اس کے بعد اورال کے سپاہی کایا اور اس کے سپاہیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب کایا اور اس کے سپاہی گھوڑوں کے پاس پہنچتے ہیں تو اتنے میں اورال کے کوئی سپاہی ان کے آگے آ جاتے ہیں اور باقی سپاہی چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کایا اور اس کے سپاہی بڑی بہادری سے اورال کے سپاہیوں سے لڑتے ہوئے اس کے کئی سپاہیوں کو زیر کرتے ہیں، لیکن آخر اورال کے سپاہیوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے کایا کے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر کایا کافی دیر تک ہمت اور بہادری کے ساتھ اورال کے سپاہیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ بالآخر اورال کے سپاہی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کایا اورال کے سپاہیوں کے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ پھر اورال کے سپاہی کایا کے جسم پر تسلی سے تلواروں کے وار کر کے چھلنی کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو مار کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اورال اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جب اندھیرا ہوگا ہم سرائے میں داخل ہوں گے۔ یہ کہہ کر اورال اور اس کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کایا شدید زخمی ہونے کے باوجود بڑی ہمت سے خود کو گھسیٹتا ہوا گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں سردار جاندار الیار سے کہتا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہماری اسلحان ہمیں کائی قبیلے کے ساتھ ناقابل یقین بندھن میں جوڑے گی۔ پھر الیار کہتا ہے تو اچھا آپ نے اسلحان سے شادی کے لیے کائی دمدار کو منتخب کیا ہے۔ جاندار کہتا ہے نہیں، میں نے ارطغرل کو منتخب کیا ہے اور ارطغرل کائی قبیلے کا سردار ہے۔ یہ سن کر الیار حیرانگی سے کہتا ہے لیکن بابا، ارطغرل پہلے سے شادی شدہ ہے اور شادی کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ پھر جاندار کہتا ہے میں سچ جانتا ہوں، سردار علاء الدین کی بھتیجی ارطغرل کی پہلی بیوی ہے۔ پھر الیار کہتا ہے حتمی فیصلہ آپ کا ہوگا، لیکن دندار بھی تو سلیمان شاہ کا بیٹا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس پر جاندار کہتا ہے کہ ارطغرل قبیلے کا سردار ہے، اس لیے دندار قبیلے کا سردار نہیں بن سکتا اور ارطغرل آنے والے کئی وقت تک سردار رہے گا۔ ہم دندار کے انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ سردار بنے۔ پھر الیار کہتا ہے کہ بابا اورال بھائی کیا کہیں گے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اورال ارطغرل کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر جاندار کہتا ہے یہ شادی تمام عظمت اور طاقت لائے گی جس کی اورال ہمیشہ جستجو کرتا ہے، مجھے کوئی شک نہیں، اور اورال اس شادی کی حمایت کرے گا۔ اس کے بعد آنی بازار کے سرائے میں اورال اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیمون پر حملہ کرتا ہے اور وہاں موجود تمام پہرے داروں کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد سیمون فلیپ سے پوچھتا ہے کہ اماندا کی کوئی خبر ہے؟ اس پر فلیپ کہتا ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر سیمون کہتا ہے کہ امید ہے اماندا اتنی پاگل ہوگی کہ وہ اورال کے پاس جائے گی۔ پھر فلیپ کہتا ہے اورال اسے مار دے گا۔ سیمون کہتا ہے ارطغرل کے لیے یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے، بس ارطغرل کو یہ پتہ چل جائے کہ اماندا کس سے مل رہی ہے۔ اورال باتوہان سے کہتا ہے تم اپنے آدمیوں کے ساتھ دروازے پر پہرا دو اور کسی کو
اندر مت آنے دینا۔ پھر سرائے میں سیمون کا آدمی آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اماندا مر چکی ہے۔ اسی دوران اورال غصے سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تلواریں لہراتے ہوئے سیمون کے پاس آ جاتا ہے اور اورال سیمون سے کہتا ہے کہ آخری کھانے کا مزہ لے لو۔ تم نے اماندا کو آرتھرول کے حوالے کر کے کیا سمجھا کہ تم مجھے آرتھرول کے سامنے بے نقاب کرو گی؟ اسی وقت سیمون کے باقی سپاہی بھی آ جاتے ہیں اور سیمون بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ جیسے وہ تلواریں لے کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو اسی وقت سالطین کوپیک کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر سالطین کوپیک کہتا ہے کہ امید ہے میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں مداخلت نہیں کی۔ پھر کوپیک وہاں موجود تمام سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے اور کوپیک اورال اور سیمون کو بہت غصے سے دیکھتا ہے۔ تو اسی دوران تربت بھی اپنے کمرے سے باہر آتا ہے تو باتوہان کو دروازے پر پہرا دیتے دیکھ لیتا ہے۔ پھر تربت کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں ماریا آ کر تربت کو واپس کمرے میں لے جاتی ہے۔ سالطین کوپیک اورال اور سیمون کو کہتا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کا سر کاٹنے میں مصروف ہو تو سلطان علاؤالدین جہاں سے انقرہ تک آرتھرول کو تمام زمینوں کا اقتدار دینے پر کام کر رہے ہیں۔ پھر اورال کہتا ہے ہمارے سلطان کو نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ آخر یہ آرتھرول کیا چیز ہے؟ آرتھرول بڑی چٹانوں میں بس ایک چھوٹا سا پتھر ہے۔ اس پر کوپیک کہتا ہے پتھر جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تم نے ہمیشہ غلط فیصلے کیے ہیں اورال، بجائے اس کے تم غیر ضروری کاموں کے لیے پاگلوں کی طرح پھرو۔ تمہیں اپنے قبیلے کا سردار بننے پر توجہ دینی چاہیے۔ اورال کہتا ہے امیر حضرت میرا چودار قبیلے کا سردار بننے کا وقت تقریباً آ پہنچا ہے۔ پھر کوپیک اورال سے کہتا ہے کہ اس رفتار سے تم اپنی موت کے قریب پہنچو گے۔ جو اپنے قبیلے پر حکمرانی کی قابل نہیں وہ ان عظیم زمینوں پر حکمرانی کیسے کرے گا؟ پھر کوپیک سیمون سے کہتا ہے کہ جیسے میں نے تم کو خط میں بتایا تھا تم بالکل ویسا ہی کرو، ورنہ دوسری صورت میں آرتھرول بازار اور سرائے کو تمہارے سر پر گرا دے گا۔ اس پر سیمون کہتا ہے کہ جناب امیر مطمئن رہیں، میں نے پہلے ہی سے آرتھرول کی موت کا پروانہ لکھ کر بند کر دیا ہے۔ ترگت ماریا سے کہتا ہے کہ باتوہان جہاں کیا کر رہا ہے؟ اس پر ماریا کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اورال صاحب یہاں کسی کاروباری معاملے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ماریا ترگت سے کہتی ہے کہ اپنے کمرے سے باہر مت آنا۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں آرتھرول آرتقبے کے ساتھ مرکزی خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران عبد الرحمن اور دیگر سپاہی کایا سپاہی کو شدید زخمی حالت میں خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ آرتھرول فوراً کایا سپاہی کو گود میں لے کر روتے ہوئے کہتا ہے میرا جوان میرا سپاہی یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تب کایا سپاہی کلمہ شہادت پڑھ کر آرتھرول کی گود میں دم توڑ دیتا ہے۔ تب آرتھرول روتے ہوئے زور زور سے کایا کایا پکارتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اپنے کمرے میں پریشان کھڑا ہوتا ہے تو اسی دوران باہر کسی کے گزرنے کی آواز آتی ہے۔ ترگت دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو سیمون اور کوپیک کے کمرے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ترگت کوپیک کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ کوپیک کا گزرتے ہوئے چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ پھر سیمون اور کوپیک دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تب ترگت دیوار سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے۔ سیمون کوپیک سے کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کل کونیا واپس نہ گئے تو آپ آرتھرول کی موت کی خبر سنیں گے۔ پھر کوپیک کہتا ہے ہمارا سروکار سلجوق کی حفاظت سے ہے، امن اور لوگوں کی بہتری ہر امیر چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر سالطین کوپیک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فلپ اور ماریا بھی اسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تب سیمون فلپ اور ماریا کو خفیہ تہہ خانے میں جانے کے لیے اشارہ کرتا ہے تو وہ تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر سیمون اس کمرے سے باہر آتا ہے۔ تب ترگت بھی اپنے کمرے سے نکل کر اس کمرے میں جاتا ہے جہاں خفیہ تہہ خانے میں جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ جب ترگت اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو سیمون اسے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن سیمون ترگت کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب کچھ سیمون کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ترگت بڑی احتیاط سے خفیہ تہہ خانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فلپ اور ماریا کو محسوس ہوتا
ہوتا ہے کہ تربت پہنچ آیا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہے، تب ماریا فلپ سے کہتی ہے کہ ساری صورتحال کا محل میں موجود جاسوس کو فوراً پتہ چلنا چاہیے۔ پھر ماریا فلپ کو ایک خط دے کر کہتی ہے تم یہ خط الفونسو کو دو گی، کل جتنی جلدی ہو سکے اسے کہو وہ روانہ ہو جائے اور یہ خط سلطان علاء الدین کے محل میں چھپے جاسوس تک پہنچا دے۔ ترگو یہ ساری باتیں سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور فلپ مسکراتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کے روزانہ کے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل گریڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔